बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सूरह यूसुफ का खुलासा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा को अहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में और रंजो राहत और गमो सुरूर के मद्दोजज़र में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के समान अपने दामन में लिए हुए है। इसलिए हम इस किस्सा का खुलासा आपके आगे तहरीर करते हैं ताकि आप इससे इबरत हासिल करें और खुदावंद क़ुद्दूस की कुदरतों का मुशाहदा करें। हज़रत याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन बेटों के नाम ये हैं: यहूदा, रोबेल, शमून, लावी, ज़बूलून, यस्जर, दान, नफ्ताई, जाद, आशिर, यूसुफ, बिन्यामीन। हज़रत बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे और बाकी दूसरी माओं से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे और चूँकि इनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरहशां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनका बेहद इकराम और इनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद और सूरज इनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने इनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे, खबरदार तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान कर देना, वरना ये लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि इनके भाइयों को इन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा करके ये मंसूबा तैयार कर लिया कि इनको किसी तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दें। इस मंसूबा की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर इनको जंगल में ले जाने की इजाज़त हासिल कर ली और इनको घर से कंधों पर बिठा कर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में इनको ज़मीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज़्यादा मारा। फिर इनका कुर्ता उतार कर और हाथ पाँव बांध कर इनको एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फ़ौरन ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर इनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि इनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो इस कुएं में था और हाथ पाँव खोल कर तसल्ली देते हुए इनका खौफो हरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता तावीज़ बनाकर आपके गले में डाल दिया था, वो निकाल कर आपको पहना दिया, जिससे इस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में डालकर और आपके पिराहन को एक बकरी के खून में लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही चीखें मार मार कर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुँच गया है? फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरा यूसुफ कहाँ है, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम लोग खेल में दौड़ते हुए दूर निकल गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा कर चले गए तो एक भेड़िया आया और वो उनको फाड़ कर खा गया और ये उनका कुर्ता है। इन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगा लिया था लेकिन कुर्ते को फाड़ना भूल गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नज़र के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है और कहीं से भी फटा नहीं, तो आप इन लोगों के मकर और झूठ को बांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर इनके कुर्ते पर एक ज़रा सी हराश भी नहीं आई। और आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मकरो फरेब है। फिर आपने दुखे हुए दिल से नहायत दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ़ फरमा रहे। ये कुआं खारी था मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत लजीज और नहायत शीरीन हो गया। इत्फाक से एक काफ़िला मद्दीन से मिस्र जा रहा था जब इस काफ़िले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन ज़ार हज़ाई था पानी भरने के लिए आया और कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। मालिक बिन ज़ार ने डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपका हुस्न जमाल देखा तो बिसाहता बोल उठा, या बुश्र हाज़ा गुलाम,
کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے کہ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلہ میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں، اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھ صرف 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور ان کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو کر ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف کو قید خانہ میں بھجوا دیا، اور اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی، اس لیے آپ کا نام تعبیر دینے والے کے طور پر مشہور ہو گیا۔ اسی دوران میں مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو سن کر بہت پریشانی کا اظہار کیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانہ سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک صحت خشک سالی رہے گی، قحط کے ان 7 سالوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائیں تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف کو پھسلایا تھا۔
خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا اور ہر طرف بھوک پھیل گئی۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی لوگ بھی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو گلا دے دیا اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارا ایک بھائی بنیامین جو ہے، آئندہ اس کو بھی لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں گلا نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو اس کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان کی نقدیوں کو دیکھیں تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں گلا نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی گلا لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجیے، عزیز مصر نے ہم کو پورا گلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا تھا، تو اب دوبارہ تم لوگ کیسے بھروسہ دلاؤ گے مجھے؟ میں تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جا کر کیوں کر اور یہاں ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے کہ تم لوگ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں، تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے حیلہ سازی کی ہے، تو خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ لبگور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو نہیں معلوم۔ اے میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر
رکت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا سچ مچ آپ یوسف ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جا کر گھر جاؤ اور اپنے ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ چونکہ میں ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا خون میں لت پت لے کر ابا جان کے پاس گیا تھا اور انہیں دکھی کیا تھا، اب یہ کرتا میں ہی ان کے پاس لے کر جاؤں گا اور انہیں خوشی کی خبر سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے تمام بیٹوں کے حق میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے سب صاحبزادوں کی خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی اتار کر آپ کو یہ اشناس کروایا اس چیز سے۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو ٹوٹل 73 یا 72 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور صدہا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کی جی نہیں ابا، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ بھی جمع ہوئے ہیں۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور ذرا خوش اسلوبی سے سلام لینے دیجیے انہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہنا چاہا اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملے اور بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو ملے تو حضرت یوسف نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس پر حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا، سورہ یوسف کی آیت ہے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی 11 ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ اللہ حافظ۔